बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने स्कूल को अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें, इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम मैं आज आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये सीरीज़ दोनों पार्टीज़ को यानी स्कूल वालों को भी और पेरेंट्स को भी के लिए भी मुफीद है। पेरेंट्स जो गूँ-मगूँ का शिकार हैं कि हम स्कूल क्यों भेजें, उनको भी सोचने का, गौर फ़िक्र करने का और किसी नतीजे तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जो स्कूल वाले हैं, अगर वो मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि पेरेंट्स जो है वो अगर आपको पास भेज रहे हैं स्कूल में बच्चों को, तो वो क्यों भेज रहे हैं और क्या ज़िम्मेदारी है स्कूल की, स्कूल उनको क्या ऐसी चीज़ देता है कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। तो मेरा ये सीरीज़ का मकसद ये है कि ये जो दोनों शेयर होल्डर्स हैं, पेरेंट्स भी और स्कूल भी, वो इस सीरीज़ से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आज का हमारा मौजू जो है वो है ज़हनी नशोनुमा। ठीक है, यानी स्कूल में आप अपने बच्चों को क्यों भेजें, ज़हनी नशोनुमा के लिए भेजें। स्कूल में भेजने की एक वजह होती है ज़हनी नशोनुमा। स्कूल वाले ये ज़हनी नशोनुमा कैसे करते हैं और ज़हनी नशोनुमा का मकसद क्या है, ये हम इस सारे 15-20 मिनट के लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़हनी नशोनुमा का पहला ऑप्शन है गौर व फ़िक्र पैदा करना। स्कूल के अंदर कॉग्निटिव मेथडोलॉजी होती है। स्कूल वाले जब अपना करिकुलम बनाते हैं और जब किताबों का इंतखाब करते हैं तो उनका एक बड़ा पैरामीटर्स होता है, तकरीबन 50% तक वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि स्कूल वाले आपके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करें, उनमें गौर व फ़िक्र का मादा पैदा करें। अब ये गौर व फ़िक्र का मादा क्या होता है, उनको अल्फाज के ज़रिए ख़यालात दिए जाते हैं, वो उस पर सोचते हैं, वो उनकी मेमोरी बढ़ती है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसाइल को हल करने के लिए जितना गौर व फ़िक्र चाहिए, एक नुक्ते पर सोच का मरकूज़ होना, ये स्कूलिंग का मकसद होता है। फ़ोकस कराना, ठीक है? वो बोर्ड पर देखिए, गौर कीजिए, सवाल पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, ठीक है? यानी ख़ास तौर पर इसमें जो गौर व फ़िक्र या कॉग्निटिव के लिए मज़मून का इंतख़ाब किया जाता है वो मैथ ज़्यादा है। अगरचे कि बहुत सारे तक़रीबन सारे मज़ामीन में ही गौर व फ़िक्र की बुनियाद कहीं न कहीं आपको मिलेगी, जिसके ज़रिए से स्कूल वाले बच्चों में गौर व फ़िक्र पैदा कर रहे होते हैं, चाहे वो साइंसी लिहाज से हो, चाहे वो मज़हबी लिहाज से हो। अगर इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो खुदा का तसव्वुर, उस पर गौर व फ़िक्र की बात, बंदगी क्या है, ठीक है? वो बंदा कैसे बनता है, जन्नत दोज़ख के तसव्वुरात क्या हैं, इन सब मौज़ूआत पर स्कूल में पीरियड के टाइम के दौरान, पढ़ाई के दौरान गौर व फ़िक्र हो रहा होता है। और सिर्फ़ एक डायरेक्शन का गौर व फ़िक्र नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाएँ। गौर व फ़िक्र का एक डायरेक्शन ये भी है कि पैसे कैसे कमाए जाएँ, लेकिन ज़िंदगी के हर शोबे में गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी के हर शोबे को समझने के लिए और उसमें अपने आप को उससे अलाइन करने के लिए जो बुनियादी सलाहियत इंसान के पास होनी चाहिए वो है गौर व फ़िक्र। स्कूल के अंदर साइंस के सब्जेक्ट में, इस्लामियात के सब्जेक्ट में, हत्ता कि ड्राइंग के सब्जेक्ट में, ड्राइंग के अंदर भी आप बच्चों को ये बताते हैं कि गौर व फ़िक्र कैसे की जा सकती है। ड्राइंग के अंदर जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, बल्कि बहुत फोकस्ड, अगर हम जब बच्चों का फोकस वो डिफोकस हो जाते हैं, जब वो तवज्जो नहीं दे पाते किसी भी बात पर एक से ज़्यादा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जब वो टिक नहीं पाते, तो हमारे लिए स्कूलों के पास एक बेहतरीन सब्जेक्ट होता है ड्राइंग, जिसमें वो आधा घंटा, 40 मिनट, 25 मिनट फ़ोकस करके टिकी बांध के एक ही नुक्ते पर जो है वो अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। तो पहली जो बुनियादी बड़ी वजह है स्कूल भेजने की ज़हनी नशोनुमा के लिए वो है वो गौर व फ़िक्र का पैदा करना।
دوسری جو چیز ہم ذہنی نشوونما کے ذیل میں اسکول والے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے منطق اور دلیل پر مبنی سوچ. ٹھیک ہے، یعنی ہم بچوں کا ذہن منطقی بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. منطقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بات سیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اگلی بات سیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اگلی بات سیکھتا ہے. یعنی ہر اگلی بات کی بنیاد کوئی پچھلی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ساری باتوں کو ملا کر ایک نئی بات پیدا بھی کرنے کی اہلیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بڑے پرسپشن کو چھوٹے پرسپشن میں اور کسی چھوٹے اجزاء کو ملا کر ایک بڑے پرسپشن کو جنریٹ کرنے، یہ سب کہلاتا ہے منطق. کلاس روم کے اندر دلیلیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی بیس کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا. یہ بھی مطلب ایک تو پچھلی بیس بھی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں ہم کہ اگر ایسا ہوگا، یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر بتائیے آگے کیا امکانات ہیں، آگے کیا چیز ہو سکتی ہے. تو یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں منطق یا دلیل. ٹھیک ہے، منطق اور دلیل پر مبنی سوچ پیدا کرنے کا کام اسکولوں میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم آگے اگر چلیں تو مسائل حل کرنے کے لیے ذہنی استعداد میں اضافہ. ٹھیک ہے، یعنی میں بہت اس پر بات کر سکتا ہوں جب ہم ڈسکس کریں گے ہر سبجیکٹ کے پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں، تو اس کی ہر سبجیکٹ کے اندر یہ جو ذہنی ارتقاء ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا. سائنس آپ پڑھا رہے ہیں اس میں ذہنی ارتقاء، ذہنی سوچ کیسے آپ ڈیولپ کرتے ہیں وہ مل جائے گا. صحیح، سائنس آپ پڑھا رہے ہیں، اسلامیات پڑھا رہے ہیں وغیرہ، ہر سبجیکٹ پر ہم ایک الگ پورا جو ہے وہ پوری بات کر سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کیسے ذہنی نشوونما میں اپنا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں اس وقت کسی ایک سبجیکٹ کو بنیاد بنا کر نہیں بلکہ ایک اوور اینڈ آل جو بچوں کی ذہنی نشوونما اسکول میں ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں جو امپورٹنٹ سبجیکٹ آتا ہے وہ میتھ ہے. کمال کا سبجیکٹ ہوتا ہے میتھ، یعنی آپ ایبسٹریکٹ سے صحیح حقیقت کی طرف آنا. ایبسٹریکٹ کہتے ہیں ایسی چیز جو نہیں ہے، اور حقیقت اسے کہتے ہیں جو موجود ہے. ٹھیک ہے، ایبسٹریکٹ سے حقیقت کی طرف لے کر آنا اور چند اصولوں کی بنیاد پر جو ہے وہ حقیقت کو ایکسپلور کرنا، یہ بنیادی طور پر میتھ کا موضوع ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ منطقی سوچ ہم اس میں ڈیولپ کرتے ہیں ذہنی نشوونما کے لیے. اس کے علاوہ میں نے کہا مسائل حل کرنے کے لیے ذہنی استطاعت میں اضافہ کرنا. ٹھیک ہے، ہر لمحہ ڈفرینٹ ٹائپ کے مسائل جو ہے وہ سلیبس کے ذریعے سے، کریکولم کے ذریعے سے بچوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا، اور یہ پرابلم ہے. خاص طور پر میتھمیٹکس کے، سائنس کے جو پرابلمز ہیں جو عملی زندگی میں ان کے اندر یہ استطاعت پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مالی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرابلم کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. یعنی پرابلم کو انالائز کرنا کہ پرابلم کیا ہے، پھر یہ دیکھنا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ٹول استعمال کیا جائے، کیا ٹول اختیار کیا جائے، اور کس بتدریج پروسیس سے گزرا جائے کہ جس سے وہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس بہت بڑے مسئلے کو کیسے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے بنیادی جگہ پر لا کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بھی اسکول کے اندر سکھایا جاتا ہے. اس سے بچوں کے اندر پرابلم سالونگ کی ایبیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو طریقہ ہے ذہنی نشوونما کرنے کا وہ واقعات کے ڈھیر سے اصول تلاش کرنا. یہ بات تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ساری زندگی میری ضائع کر دی، مجھے جو پڑھایا گیا وہ میرے کام میں نہیں آیا، اور کیا فائدہ ہوا مجھے پڑھنے کا. تو یہ جو واقعات کے ڈھیر سے اصول جمع کرنا سکھانا ہے، یہ دراصل سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہم واقعات پڑھاتے ہیں اور بچے ان واقعات میں الجھنے کے بجائے ان واقعات سے اصول مرتب کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کو پھر اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نیوٹن کا تیسرا قانون پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قانون ہے، یہ قانون کی جو مثالیں کتاب میں دی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، شاید اس کا استعمال کہیں زندگی میں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اصول ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہ اصول بچے کی زندگی میں، اس کی سوچ میں، اس کے شعور میں، اس کے لاشعور میں کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ تو واقعات اہم نہیں ہوتے، اے پلس بی کا ہول اسکوائر امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اے پلس بی کا ہول اسکوائر کا استعمال شاید اگر آپ انجینئرنگ پڑھتے آگے جا کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس اے پلس بی کے ہول اسکوائر کو حل کرنے کے لیے جو مینٹل اپروچ آپ نے استعمال کی ہوتی ہے، بچے نے استعمال کی ہوتی ہے، وہ جو مینٹل اپروچ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ مینٹل اپروچ کسی دوسرے مقصد کے لیے، کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کہ وہ فارمولہ شاید کہیں استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اس فارمولے کو سمجھنے، اس کو امپلیمنٹ کرنے، اس سے متعلقہ مسائل حل کرنے کے دوران جو آپ کی ذہنی استعداد ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ذہنی استعداد بعد میں بھی کسی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر چھوٹا ذہن ہو بہت تو پھر وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اسکوائر روٹ نکالنے کا کیا فائدہ ہوا، ایل سی ایم ہمیں کیوں بتایا گیا۔ یہ سب چھوٹے ذہنوں کی صلاحیت ہے۔ ان سب کو بتاتے وقت یہ خیال بہت امپورٹنٹ نہیں تھا کہ آپ اسی کو اسی طرح سے اپنی عملی زندگی میں استعمال کریں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس پرابلم سالونگ کے نتیجے میں جو ذہنی استعداد آپ کی پیدا ہوگی، جو ذہنی نشوونما آپ کی ڈیولپ ہوگی، جو کریٹیکل تھنکنگ آپ کے پاس پیدا ہوگی، یہ کریٹیکل تھنکنگ، یہ انالیسس، یہ پرابلم سالونگ دراصل آپ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کریں گے۔ ابھی میں پچھلے دنوں فزکس پڑھا رہا تھا، فزکس پڑھاتے وقت میں نے بچوں کو بتایا کہ جب آپ کیپسٹر کو سیریز میں جوڑتے ہیں اور جب آپ کیپسٹر کو پیرالل جوڑتے ہیں، تو جب کیپسٹر کو جوڑیں گے تو اس کی ٹوٹل کیپیسٹی، ذہن یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ جمع ہو جائے گی۔ ایک کیپسٹر چارج جمع کرتا ہے، ایک کیپسٹر 5 چارج جمع کرتا ہے، ایک کیپسٹر 6 چارج جمع کرتا ہے، تو ذہن کہتا ہے کہ اب ٹوٹل چارج جو جمع ہوگا وہ دراصل 15 ہوگا۔ لیکن جیسے ہی آپ ان کیپسٹرز کو پیرالل کے بجائے سیریز میں جوڑتے ہیں، سیریز میں جوڑتے کے ساتھ ہی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرکٹ کی ٹوٹل کیپیسٹی بڑھنے کے بجائے سب سے کم کیپسٹر کی کیپیسٹی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ لاجیکل بات ہے بہت۔ جب 10ویں جماعت میں ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عقلی اور منطقی طور پر جس نتیجے پر پہنچ رہے ہوں، قدرت اور نیچر بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہو۔ یہ ایک بہت بڑا قانون ہے جو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے جو بچے اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں سوچتا ہوں یا جیسے میری لاجک کام کرتی ہے، جیسا میرا میتھمیٹکس پہنچ رہا ہے کسی نتیجے تک، نیچر بھی، فطرت بھی، قدرت بھی زندگی کے دوسرے شعبے میں اسی طرز کو اختیار کرتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیے اب یہ کیا ہوا کہ اب واقعات کے ڈھیر سے، یعنی آپ جو پڑھ رہے تھے پہلی میں، دوسری میں، 5ویں میں، 8ویں میں، بہت سارے واقعات ہو گئے۔ ان واقعات کے ڈھیر سے دراصل اسٹوڈنٹس نکالتا ہے اصول، اور اساتذہ اس کی مدد کرتے ہیں اصول نکالنے کے اندر۔ جب ان واقعات کے ڈھیر سے چند اصول زندگی گزارنے کے نکال لیے جاتے ہیں تو دراصل وہ اصول اس بچے کے ذہن میں، شعور میں، لاشعور میں پیوست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہی بنیادی اصول جو اس نے ڈفرینٹ واقعات کے ڈھیر سے اخذ کیے تھے، ان بنیادی اصولوں کو کی سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ جو لڑکا ہے جس نے یہ بات کہی کہ مجھے سارا میرا ٹائم برباد ہو گیا 10ویں جماعت تک کا، اگر وہ تھوڑا سا غور کرے تو پتہ چلے گا آج اس کے ترقی کرنے کے لیے جو قدم چے ہیں یا جو سیڑھیاں ہیں، اگر وہ ان سیڑھیوں پر بہت غور سے دیکھے تو اس کی بنیادیں اسے اس کی اسکولنگ میں اور ان کے ان اساتذہ کے کام میں ملیں گی جو پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کے اساتذہ نے اس کے ساتھ کی تھی۔ یہ حقیقت کا تسلیم ہے، بشرط یہ کہ آپ
حقیقت پسند ہوں اور آپ جانتے ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ذہنی نشو و نما کرنے میں اسکولوں کا کیا رول ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں پر اساتذہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے کریکولم کے ساتھ اور وقت کے ساتھ آپ کے بچوں کی ذہنی نشو و نما کا کام انجام دے سکیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہنی نشو و نما کا یہ کام خود گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اب ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذہنی نشو و نما کا کام کیا نہیں جا سکتا کسی سسٹم اور کسی کریکولم اور کسی پورے پلان کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے۔ اسکول والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ آنے والے بچوں کی ذہنی نشو و نما جو تقریباً تعلیمی عمل کا 50% ہے لگ بھگ، اس کا آپ انتظام کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو فوکس کریں تاکہ ہمارے بچے اس 10 سال کی پروسیس سے گزر کے ایک پرابلم سالور، کریٹیکل تھنکر اور ان کے پاس بے شمار بنیادی اصولز اخذ ہو چکے ہوں جس سے لیس ہو کر وہ اپنی پروفیشنل لائف میں اور اپنی عملی زندگی کے اندر قدم رکھے اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں گے اور سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل میں اگلے کسی وجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔